औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का मौजू भी इंतहाई अहम है और असास है। ये जो 9 मई को वाक़यात हुए थे ना, ये सब के सब अब लोग बता रहे हैं। मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ता पहले बता दिया था कि ये एक सोचा समझा आलमी ताकतों का मंसूबा था, जिसका वाहिद मकसद जनरल सैयद आसम मनीर को अपने ओहदे से हटाना। और इसकी कड़ियाँ जो है ना, इस साजिश में ये एक बाकायदा साजिश थी जो कि बनाई गई थी और बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ बनाई गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ना सॉरी, अमेरिका, इंडिया, इसराइल, इन तीनों की फंडिंग शामिल थी। अरबों डॉलर शामिल थे। और इसका वाहिद मकसद था कि सैयद आसम मनीर को हटा के दोबारा इमरान नियाजी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना और इसकी तौसीक कर देना, अंदर से एक डमी उनका पिट्ठू चीफ बनाना। अंदर से भी लोग शामिल थे, काफ़ी तादाद में शामिल थे। मैं मुकम्मल तफसील नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक असास हमारे अपना अदारा है, उस असास अदारा है, उसके अंदर का मामला है, वो बेहतर तौर पे उन्होंने निबड़ लिया है। बिल्कुल ऐसा रंदा फिर गया है कि सारे के सारे अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। अब सिविलियन का नंबर है, क्योंकि सिविलियन में भी बाकायदा मनसूबा बनाया गया था। पूरी तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि बल्कि दो खुशखबरियां सुनाऊंगा कि किस तरह जिन्होंने हमें एटमी पावर बनाया, जिन्होंने हमें अमेरिका की गुलामी से निकलना सिखाया, इंडिया की गुलामी से निकलना सिखाया, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाया, उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। ये इसकी पादाश में कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर क्यों बनाया। एक तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर कदीर खान तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन दो बंदे ऐसे थे कि जो अभी दुनिया में थे और वो उम्र कैद के सज़ा भुगत रहे थे। इस पे बात होगी कि उनको उनको किस तरीके से सैयद आसम मनीर साहब ने पाकिस्तानी, सच्चा और खरा पाकिस्तानी होने के नाते उनको रिलीफ दिया है। और इसके बाद जो है ना, डॉक्टर कदीर खान तो इन बिकाऊ जजों से मिन्नतें करता करता दुनिया से ही चला गया कि मैंने सिर्फ हज और उम्रा करना है अपनी वाइफ के साथ, उसको नहीं इजाज़त मिली थी। ये बिकाऊ जज हैं, सब आलमी ताकतों के बिके हुए हैं। इस पे तफसील से आज बातें होंगी और बड़ी धड़ल्ले के साथ बातें होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह पाक से डरता हूँ। मैंने जो जो बातें बताई थी, अब लोग बता रहे हैं कि इसमें फलां भी शामिल था, इसमें बंदयाल भी शामिल था। रात को चट्टा साहब ने भी बताया, एक दो तीन व्लॉग करने वालों ने रात को बताया। मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते बता दिया था कि इसका सिरा जाके उसमें आलमी ताकतों के अलावा इमरान नियाजी शामिल है। इमरान नियाजी से ज़मान पार्क से होता हुआ ये बंदयाल तक जाके पहुंचता है, सदर हाउस से होता हुआ बंदयाल हाउस तक जाके पहुंचता है। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता रहता हूँ, मैं उसको बंदयाल हाउस कहता रहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होता है, बंदयाल हाउस में इंसाफ बिकता है, होता नहीं है। तो इन सब से बात होगी, लेकिन उनसे पहले वही अपील है मेरी कि मैं एक 74 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है, क्योंकि मैं 1975 से सहाफ़त की फील्ड में हूँ। मैंने 1975 में नवाए वक्त अखबार में मैं इतवार का दारिया लिखा करता था, आरफ निज़ामी साहब के साथ में मिल के। अब मालिक थे आरफ निज़ामी साहब अखबार के। उस वक्त बाज़ोक लोग थे, पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे इतवार के दिन का कि इतवार को मेरा दारिया आएगा। तो अब तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सही पूछे तो मैं नाम इसलिए नहीं बना सका था कि मैं लिफाफा नहीं लेता था, मैं बिकता नहीं था, मैं अपने मुल्क का वफादार था, मुल्क के खिलाफ बात नहीं करता था। तो इसी वजह से मुझे कोई बुलाता ही नहीं था, ना ही मुझे किसी ने
عارف نظامی صاحب کا نوائے وقت بند ہونے کے بعد نہ ہی کسی نے اپنے اخبار میں یا اس میں لکھنے کی اجازت دی تھی۔ تو کیونکہ میں ان کی مرضی سے نہیں لکھتا تھا، میں اپنی مرضی سے تحقیق کرنے کے بعد لکھتا تھا۔ ابھی بھی میں جو ولاگ کرتا ہوں نا، پوری تحقیق کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد بولتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ کل کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ میرا چینل حق سچ بتانے والا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی، 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، عوام کی آواز ہے، ملک کا وفادار ہے، حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور اس میں کیا کیا کریں کہ دل میں جو بھی مقصد ہو نا، جائز مقصد، ناجائز نہیں، جائز مقصد ہو، اس کو دل میں رکھ کے نا تو آمین آمین بولا کریں۔ انشاءاللہ اللہ، پوری دنیا میں لوگ شریک ہوتے ہیں اس دعا میں، اللہ آپ کی بھی حاجات پوری کرے گا۔ تو یہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گروپوں میں شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں۔ یہی اپیل ہے بس، مجھے اور آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں کہاں کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں، کس کس طریقے سے 75 سال کی عمر میں، پھر کل میری طبیعت بہت خراب تھی، آج الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں۔ تو اس کے باوجود کل میں نے بخار کی حالت میں، نزلہ زکام بخار ہوا تھا، میں نے ولاگ بنایا تھا۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں۔ تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں سے، صرف چینل ویڈیو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بس، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں بس۔ اس سے زیادہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں سبسکرائب کرنے کی۔ اور یہ میرا حق سچ دکھانا ہی جو ہے نا، میرا جرم بن گیا کہ مجھے انڈیا میں پابندی لگ گئی ہے میرے ولاگ پہ، انڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں میرے اچھے خاصے دیکھنے والے 3.6 لوگ دیکھتے تھے مجھے، لیکن اب نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اب وہاں پہ پابندی لگ گئی ہوئی ہے۔ تو دعا کریں، یاسین ملک جو ہیرو ہے قوم کا، ہمارا ہم سب کا ہیرو ہے، اس کو پہلے عمر قید کی سزا سنائی تھی انڈیا کے سپریم کورٹ نے، اور اب اس کو ہائی کورٹ میں، اس سپریم کورٹ نے اس کو سزائے موت میں کنورٹ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی ابھی تک۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ زندہ باد آرمی چیف، وہ ایک بندہ ہر محاذ پہ وہ اللہ اس کو سلامت رکھے لڑ رہا ہے۔ یہ کمزور سی حکومت ہے، شہباز شریف پہ گلہ مت کیا کریں، وہ اس کے اکیلے کی حکومت نہیں ہے، یہ 13 پارٹیوں کی حکومت ہے۔ 13 کی 13 پارٹیاں مختلف وہ رکھتی ہیں خیالات، تو اس میں اس لیے کسی ایک پہ کو دوش نہ دیا کریں، یہ کمزور سی حکومت ہے۔ اور شہباز شریف ویسے بھی دلیر آدمی نہیں ہے۔ جب آئے گا نا اس کے بعد نگران سیٹ اپ 10 اگست، یہ 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گیا ہے، 10 اگست کو انشاءاللہ نگران سیٹ اپ آ جائے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کیسے رندا پھرتا ہے پھر۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کے اصل حقیقت کی طرف، کہ سب سے پہلے دیکھیں سید عاصم منیر نے آتے ہی کتنا کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ کیا۔ یہ جو چیک پوسٹیں روڈوں میں بنی ہوئی تھی فضول، جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اپنے عوام سے کیا ڈر ہے؟ ان پہ ہمارا تقریباً 3 ارب روپیہ ڈیلی خرچہ آ رہا تھا، وہ 3 ارب روپیہ مہینے کا 90 ارب روپیہ اب بچ رہا ہے۔ وہ چیک پوسٹیں عاصم منیر صاحب نے آتے ہی ختم کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ جو فری میں دمبے اور بکرے اڑائے جاتے تھے نا، یہ اس میں آرمی آفیسر میس میں، وہ اب ختم ہو گیا، سسٹم ختم کر دیا۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اب جو بندہ وہاں پہ کھانا کھائے گا وہ پیمنٹ کرتا ہے، جو بھی کھانا کھاتا ہے نا آفیسر فیملی سمیت، وہ باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو میری ایک اور اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور صدر کو تو دفع کریں جی، وہ تو مردود آدمی ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہ آرمی چیف سے ایک اور اپیل ہے
کہ جن جن لوگوں نے بھی اس پہ حملہ کیا، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت کوئی جرم کرتی ہے نا، چاہے وہ قریش کی عورت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا قریش، چاہے وہ قریش کی عورت ہو، اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو عام عورتوں کو ملے گی۔ تو یہ جو موم ڈیڈ آنٹیاں پکڑی ہوئی ہیں جن کے چہروں پہ اب لعنت برس رہی ہے، اصل جو چہرے ان کے اب نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے پورا میڈیا پاگل ہوا ہے کہ وہ عورتیں ہیں ان کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ رات کو عمران نیازی بھی پرسوں رات کو کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اب اپنے آپ سے ہی خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ تو پابندی ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے نا اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا گیا ہے، یاسمین راشد کو بری کر دیا گیا ہے۔ یاسمین راشد کو جس جج نے بری کیا ہے نا، اس جج کو بھی الٹا لٹکائیں۔ میں کہتا ہوں مرچوں والا ڈنڈا اس کو نیچے سے دیں اور منہ سے باہر نکالیں کہ کس طریقے سے اس نے بری کیا، کہ اس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اور جس نے پرویز الہی کو بری کیا، اس جج کو بھی اسی طرح نیچے سے دھڑا مرچ والا ڈنڈا دینا تو منہ سے باہر نکالیں کہ تمام ثبوت ہونے کے باوجود اس نے کس طرح بغیر سنے بغیر تحقیق کیے ہوئے بری کیا ہے، اس کو پہلی تاریخ میں پہلی پیشی پہ بری کیا ہے پرویز الہی کو، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو عمران نیازی خود کہتا تھا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ یہ کرپٹ پاکستان کی 140 میں سے 139 نمبر پہ کیوں ہے؟ یہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے، یہ ان مردودوں کی وجہ سے۔ اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، ان کی فیملیوں کو، بیوی بچوں کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے کہ انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ بکاؤ جج ہیں جو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ میں ہے، سب کو اللہ بیڑا گرک کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ انہوں نے مل کے ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ سی پیک پہ ساری امیدیں ہیں۔ اب سی پیک اگر اب نہ بنا تو پھر زندگی میں کبھی نہیں بن سکے گا۔ اور پاکستانی عوام تو ڈنڈے کی عوام ہے، جائل تری پوری دنیا کی قوموں میں نا سب سے، اگر کوئی جائل قوم ہے، سب سے بے حس، سب سے بے غیرت اگر کوئی قوم ہے نا، وہ پاکستان کی قوم ہے۔ چند ایک کو چھوڑ کے زیادہ اکثریت بے غیرتوں کی ہے، دلالوں کی ہے، جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے میں یہ ساری عوام بھی شامل تھی، یہ بے حس قوم بھی شامل تھی۔ اور اس بے غیرتی میں سب سے زیادہ بے غیرتی مچانے والے لاہور کے لوگ ہیں۔ لاہوریوں نے وہ بے غیرتی مچائی ہوئی ہے کہ شاید پوری دنیا میں اس کی مثال نہ ملے۔ وہ جو صرف عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں بیویوں بیٹیوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور خود دوسروں کے بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بے غیرت نسل کے لوگ۔ ان بے غیرتوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج اس حالت کو پہنچا ہے، ان دلالوں کی وجہ سے۔ یہ ان کو صرف پیسہ چاہیے بس۔ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ابھی تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اپنی فوج پہ عالمی طاقتوں کا ملوث ہونے کے باوجود، ابھی تک وہ ادھر ہی ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے۔ نہیں جی ہم نے عمران کو ووٹ دینا ہے، تو بھائی اپنی ماں پیش کرو نا، جا کے دو نا، ملک کا بیڑا گھر تو نہ کرو نا، اس کو اپنے گھر لے جاؤ، گھر لے جا کے تو گھر میں رکھو، ادھر جا کے ان کو سارا کچھ پیش کرو۔ جو بے غیرتوں کا کام ہوتا ہے، جو دلالوں کا کام ہوتا ہے، اگر دلالی کرنی ہے تو ملک کے ساتھ مت کرو، اپنے گھر میں لے جا کے گھر میں کرو۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ان بے غیرت ججوں کو بھی اب ٹائم آ گیا ہے ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچانے کا۔ یہ دلال ہے، جج نہیں ہے، یہ دلال ہے۔ میں ان کو دلال کہتا ہوں، میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ جو کرپٹ جج ہے، میں ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ میں صرف اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا رب سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے۔ تو جس نے ابھی تک دیکھیں کس طرح غیب سے مدد کی ہے، اپنے ملک کو، اس ملک کو بچایا ہے، غیب سے مدد کی ہے۔ سید آصم منیر کو کتنا بڑا پلان تھا، کتنا بڑا منصوبہ تھا، کھربوں ڈالر تھے، عوام کو خریدا گیا، دہشت گردوں کو افغانستان سے لایا گیا، کس طریقے سے دیکھیں ان کو شامل کیا گیا۔ اچھا یہ طالبان نہیں ہے، بالکل میں مکمل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں خود جانتا ہوں طالبان انتخابی جو افغانستان میں اس وقت حکمران ہے نا، وہ اصل میں دیکھیں، وہ اصل میں اسلام کے وہ والی ہے، ان کو کہتے ہیں اسلام۔
وہ کبھی بھی مسجدوں پہ حملہ نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں امریکی، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ہر قوم میں ہوتا ہے نا، پاکستان میں بھی یہ ایجنٹ موجود ہے، پاکستان میں تو جج ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ بغیرت عوام ایجنٹ بنی ہوئی ہے، یہ دلال عوام بنی ہوئی ہے جو بکے ہوئے لوگ ہیں اور یوتھی ہیں جو۔ اس کے علاوہ دیکھیں جناب کس طریقے سے اس ملک کو تباہ کیا گیا، لوٹا گیا، کہ ابھی تک جو 75 سال کے قرضے جو ہے نا سوری 71 سال کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کیے ہیں عمران نیازی نے، وہ پیسہ کہاں گیا؟ ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے۔ کسی یوتھی سے پوچھے نا تو وہ آگے سے گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ ایسے مردود نسل ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ یہ انسانیت ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بس یہی ہے کہ اللہ ان کو برباد کر کے دوزخ میں ڈال دے بس، کیونکہ جو انفرادی سوچ رکھتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے ہیں، اپنا سوچ رکھتے ہیں نا، ان کو پھر ڈنڈے کے ذریعے اب سیدھا کیا جائے گا۔ یہ نگران سیٹ اپ آنے کی دیر ہے، تھوڑا سا صبر کر جائیں۔ اور دھڑا دھڑ آرمی کی عدالتیں بن گئی ہیں اب، وہ پکڑ رہے ہیں، پولیس اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے پکڑتی ہے، اور یہ مردود جج اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ بغیرت جج جو ہے نا ان کو فوراً بری کر دیتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، نہ پولیس کی سنتے ہیں، نہ وکیلوں کی سنتے ہیں، نہ گورنمنٹ کی سنتے ہیں، پہلی پیشی پہ ہی جاؤ بھائی بری۔ کیوں بھائی؟ تمہارے باپ کا ملک ہے یہ، کس قانون کے تحت بری کر رہے ہو؟ اب تم لوگوں کو بھی الٹا لٹکانے کا ٹائم آ گیا، ان کو بھی انشاءاللہ لٹکایا جائے گا۔ اب ایک رندہ ایسا اوپر سے نیچے تک پھرے گا نا، یہ مردود سارے کے سارے اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور اچھے نیک جج، اچھے نیک وکیل آئیں گے، ان وکیلوں کو بھی اللہ بیڑا غرق کرے جو بکے ہوئے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن وکیلوں میں بہت کم ہے، 10% ہے، 90% اب بھی ملک کے وفادار ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تقریباً جج جو ہے نا وہ بھی تقریباً 80% ہیں جو کہ ملک کے وفادار ہیں، 20% مردود ہیں جو کہ بکے ہوئے ہیں، جن کا ایمان پیسہ ہے، جن کا، اور ان ججوں کے گھروں میں کیا اوقات ہے، ان کو بیویاں ان کے سامنے جا کے عیاشیاں کر رہی ہوتی ہیں، ان کی بیٹیاں عیاشیاں کر رہی ہوتی ہیں، ان کو گھر میں ایک جوتا کے برابر نہیں سمجھا جاتا ہے، بیویاں ان کو جوتے مار رہی ہوتی ہیں، اولاد جوتے مار رہی ہوتی ہے، یہ ان کا گھر میں انجام ہوتا ہے۔ جب آرام کھلائیں گے بچوں کو تو ایسا ہی پھر انجام ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں 1 ٹکے جتنی عزت نہیں ہے، تو میں بھی ان کی 1 ٹکے جتنی عزت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ان ججوں کی عزت کرتا ہوں جو ملک کے وفادار ہیں اور جو ایماندار ہیں۔ بکے ہوئے ججوں کو تو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا ہوں، اور پاکستانی عوام بھی نہیں کرتی ہے۔ تقریباً اس وقت اگر سوچا جائے نا تو 30% بغیرت لوگ ہیں جو کہ اب بھی یوتھیے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہے ہیں، 70% عوام اب سمجھ گئی ہے، اپنے ملک کا ساتھ دے رہی ہے، اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں جناب، یہ ہاں، فواد چودھری پی ٹی آئی سے نکل گیا ہے، لیکن اس کو بالکل میری اپیل ہے سرکاری ایجنسیوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو میں ان کے خلاف آواز کھڑی کروں گا، کیونکہ میں عوام کی آواز ہوں، اور میں حق سچ پہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا فواد چودھری، اس کو اریسٹ کر کے نا ریمانڈ پہ لے کے اچھا مرچوں والا دڑا مرچ والا ڈنڈا لگا کے نا، تو اس سے پوچھا جائے کہ رات کو 3 بجے چھپ کے امریکن سفیر اس کی رہائش گاہ پہ کیا کرنے گیا تھا۔ وہ تو اس کی بیوی نے چبل ماری تھی نا، کہ چبلوں کی بیویاں بھی چبل ہی ہوتی ہیں، کہ اس نے چبل ماری تھی کہ بھائی امریکی سفیر ہمارے گھر آیا، اس کے ساتھ فوٹو شیئر کر دی تھی جس میں یہ فواد چودھری سلیپنگ سوٹ میں ہے اور وہ سلیپر لگے ہوئے ہیں پاؤں میں۔ تو تب جا کے مجھے بھی پتہ چلا تھا، ایجنسیوں کو بھی پتہ چلا تھا، حالانکہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ سفیر کو اس طرح پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ قانون نافذ کس نے کرنا ہے؟ ان الو کے پٹھے ان بغیرت ججوں نے کرنا تھا، جو خود بکے ہوئے ان عالمی طاقتوں کے آگے، تو انہوں نے کیا انصاف دینا تھا؟ تو وہ اب دھڑلے سے پھر رہے ہیں،
اور دیکھیں آسٹریلین سفیر رات کو 2 بجے زمان پارک پہنچا ہے اور 2 سے 3 بجے تک ادھر رہا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ عمران نیازی کو اپنی گاڑی میں ڈال کے چھپا کے تو امبیسی تک پہنچایا جائے، وہاں پھر وہ بچ جانا تھا اس نے۔ ان کا ایجنٹ جو ہے نا، اب یہودی لابی پوری کی پوری، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اس کو بچایا جائے۔ انڈیا میں ایک کوہرام مچا ہوا کہ جو ہم 75 سالوں میں نہیں کر سکے تھے وہ اس نے 1 سال کے اندر کر دکھایا ہے، لہذا اس کو بچاؤ۔ اس کو 7 ٹارگٹ دیے گئے تھے، اس میں سے 5 اس نے کمپلیٹ کر لیے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ 2 کون سے رہ گئے تھے؟ جو کمپلیٹ کیے تھے وہ معیشت تباہ کرنا، ملک کو تباہ کرنا، اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کرنا، اور قرضوں کا حجم اتنا بڑھا دینا کہ قرض ادا ہی نہ کر سکیں اور دیوالیہ ہو جائیں۔ وہ حجم بھی اس نے بڑھا دیا تھا، اسٹیٹ بینک کی بھی ان کے حوالے کر دیا تھا، اور کشمیر انڈیا کے حوالے کرنا وہ بھی اس نے کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر عوام کو اور فوج میں نفرت پیدا کرنا، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آخر میں فوج کو اور عوام کو لڑا کے تو افراتفری، خانہ جنگی کروانا ملک میں، اور اسی کی آڑ میں اقوام متحدہ کی فوج آ جائی، اور انہوں نے اسرائیل والا عراق والا کام یہاں پہ یا لیبیا والا کام یہاں پہ کرنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دینا، اور سی پیک روکنا۔ یہ سی پیک روکنا بھی ان میں شامل تھا، سی پیک بھی اس نے روک دیا تھا۔ صرف خانہ جنگ عوام فوج کو نہیں لڑا سکا اور خانہ جنگی نہیں کروا سکا، یہ 2 نہیں کروا سکا، باقی 5 اس نے کر دیے تھے۔ اور پھر بھی اگر یہ مردود قوم اگر دوبارہ اس کو کہتی ہے کہ بھائی نہیں اسی کو ووٹ دینا ہے، تو پھر گھر لے جاؤ، جا کے اپنا داماد بنا لو، ملک کو تباہ نہ کرواؤ، اپنے گھر لے کے جاؤ۔ ان مردودوں نے مل کے ملک تباہ کیا ہے سب نے۔ تو ہاں، جو ملک کے وفادار عوام ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو یوتھی ہے اب عقل آ گئی ہے ان کو، وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے گئے ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں روزانہ، کافی لوگ مجھے بتاتے ہیں ولاگ میں، کہ اس میں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم PTI میں تھے ضرور، لیکن ہم نے اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن جو بکے ہوئے یوتھی ہیں نا وہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، وہ ان کے نصیب میں ہی اللہ نے مردود ہونا لکھ دیا ہوا ہے، تو وہ مردود ہی مریں گے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ تو اس میں زیادہ تر کون ہے؟ یہ قادیانی زیادہ تر ہے، اور یہودی لابی ہے اس میں۔ کھربوں ڈالر ابھی بھی پیچھے سے آ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا کے دوبارہ سے ججوں کو خرید دیا۔ اب انہوں نے ججوں کو خریدا ہے کھربوں ڈالر دے کے، تو لیکن جج بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، وہ اللہ کی پکڑ میں اب آ چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اپنے انجام کو۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، زیادہ لمبا میں نہیں بات کر رہا ہوں، چند دنوں بعد عوام کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ جج کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ان کا انجام تو وہ ہوگا کہ یہ کتے کی طرح موت مانگ، کتے سے بھی بدتر، کتا پھر وفادار ہے، اس کا نہیں دینا چاہیے ان کی مثال۔ یہ سور سے بھی بدتر زندگی گزار کے تو دنیا سے جائیں گے یہ مردود جج۔ ان کی زندگی ایک سور سے کی زندگی ان سے بہتر ہے۔ سور جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے نا، مسلمان پوری دنیا کے، یہ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ مردود غدار جج، بکے ہوئے جج، بکے ہوئے سیاسی لیڈر، بکے ہوئے عوام۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں 2018 میں دیکھیں ملک ترقی کی رفتار 6.8 تھی، جو کہ اب 0.2 تھی، اب آہستہ آہستہ شکر الحمدللہ 0.6 پہ آ گئی ہے۔ اور ابھی اس اگلے سال جو ہم نے، اس سال تو ہم نے پیمنٹیں ساری کر دی ہیں، اگلے سال ہم نے جو پیمنٹیں کرنی ہیں نا، وہ میں عوام کو صاف بتا رہا ہوں کہ وہ سعودیہ اور چائنا اور روس کی مدد سے بھی ہم ناممکن ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو میری اپیل ہے کہ مت دیں۔ یہ دیکھیں نا، اس کو ڈیفالٹ کیا گیا تھا سری لنکا کو، کیا ہوا وہاں پہ؟ اب بھی جو ہے نا وہ بلکہ قرضوں سے جان چھوٹ گئی ہے ان کی۔
وہ اب ان کی معیشت سنبھلنا شروع ہو گئی ہے، انہوں نے سنبھال لیا، کنٹرول کر لیا ہے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں وہاں کی عوام کو۔ وہاں پہ بھی کچھ جائے لوگ تھے جنہوں نے افراتفری پھیلائی تھی، اور پھیلائی گئی تھی، پھیلائی نہیں تھی، پھیلائی گئی تھی۔ اس میں انڈیا بھی شامل تھا، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، اس میں امریکہ بھی شامل تھا۔ وہ تجربہ پہلے وہاں کیا گیا، اس کے بعد وہی تجربہ یہاں پہ کیا گیا جو یہاں پہ وہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کی مدد حاصل تھی۔ یہ سید آصم منیر علی کا شعر ہے، یہ جیسے علی شیر خدا جس کو کہتے ہیں نا، یہ بھی علی کا شعر ہے، سچا کھرا اور سچا سید ہے۔ جب سید کو یہ مردود گالیاں دیتے ہیں نا، نیٹ پہ میں چیک کرتا رہتا ہوں، پھر میں لڑتا ہوں اس کے دفاع میں۔ کیا پتہ یہی بات اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ میری آخرت بہتر کر دے، دنیا بہتر کر دے، کہ میں ایک سید کے پیچھے کھڑا ہوں، سید کے دفاع میں کھڑا ہوں۔ ان مردودوں کو میں برابر جواب دیتا ہوں جو اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے مرے ہوئے والدین کے اوپر عمران مردود نے کتنی غلیظ زبان استعمال کی تھی، جو اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ ایک جو پکا دشمن ہو نا، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، کہ دنیا سے اگر ایک بندہ چلا گیا نا تو اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو۔ وہ تو اتنا نیک، اچھا، کھرا آدمی تھا، پوری زندگی اس نے سرکاری سکول کا پرنسپل تھا، سکول میں پڑھا کے، علم پھیلا کے، علم بچوں میں تقسیم کر کے، تو اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی محنت کر کے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں آج ان کے بچے کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور کس طرح اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ اس عمران مردود نے، اس کا اپنے والد کا نہیں پتہ ہے کہ وہ کرپٹ ترین آدمی تھا۔ بھٹو دور میں تحقیق ہوئی تھی، پورے ملک میں 4 کرپٹ ترین لوگ پکڑے گئے تھے، ان میں جو نمبر 1 پہ تھا نا کرپشن میں، وہ اکرام اللہ نیازی تھا، اس کا باپ، عمران نیازی کا باپ۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تحقیق کروائی بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، کہ زیادتی نہ ہو جائے۔ تینوں مرتبہ تحقیق میں وہ کرپٹ ترین آدمی شامل ہوا ہے، نمبر 1 پہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ قانون نہیں تھا سزا دینے کا، صرف اس وقت سسپینڈ کر دیتے تھے، نوکری سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ سسپینڈ ہوا تھا، نوکری سے نکالا گیا تھا۔ تو آج وہ جس کے خون میں کرپشن شامل ہے، وہ دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے، مردود آدمی۔ تو اب جناب آ جائیں کہ کس طریقے سے ان ججوں نے مل کے یہ کہاں سے کرپشن کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش کہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ اچھا، ایک دن پہلے جو ہے نا، اس کا پورے کا پورا انتظام کر لیا گیا تھا کہ کل، اور ٹائم اس وقت اس کا منتخب کیا گیا جب آرمی چیف ملک میں موجود نہیں تھے، قطر کے 3 روزہ دورے پہ گئے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے منتخب کیا اس کو، ٹائم کو۔ تو پیچھے یہ سازش رچائی گئی۔ 8 مئی کو باقاعدہ زمان پارک میں اجلاس ہوا، جس میں باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی گئی کہ فلاں مراد سعید نے اتنے بندوں کو ادھر گائیڈ کرنا ہے، ان جگہوں پہ لے کے جانا ہے، اور باقی جس کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، لاہور میں جناح ہاؤس کو جلانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، وہ موٹی ٹینک کو، وہ جو اب جس کو اس مردود جج نے بری کر دیا ہے، اس جج کو سب سے پہلے مرچوں والا دڑا نیچے سے دے نا تو منہ سے باہر نکل آئے۔ میں اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لے، یہ غدار ہے، غداروں نے کیا اکھاڑنا ہے کسی کا، میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں۔ ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، انہوں نے کیا کرنا ہے، کر بھی کیا سکتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اللہ کی ذات پاک ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو ان مردودوں نے کیا کیا جناب کہ اس کے ساتھ اس کو پہلی پیشی پہ بری کر دیا، پہلی پیشی پہ اس مردود نے پرویز الہی کو بری کر دیا۔ ملک میں ایک اندھیر نگر مچا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان ججوں کو، نہ وکیل بول رہے ہیں۔ وکیلوں کا بھی میں حیران ہوں کہ کس طرح خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، اس طرح تو ان کا ادارہ بدنام ہو رہا ہے نا۔ وکیلوں کو چاہیے تھا وہ بولتے ہیں، وکیل بھی نہیں بول رہے ہیں۔ میں ان پہ حیران ہوں میں کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں۔ 90% وکیل جو ہے نا ایماندار ہیں، 10% بکے ہوئے ہیں، 10% عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن 90% اب بھی ملک کے وفادار ہیں۔ ان 90% وکیلوں کو چاہیے کہ وہ اب آواز
نکالیں، اٹھائیں آواز ان مردود ججوں کے خلاف جو ہمارے کورٹس کو بدنام کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی تباہی میں حصے دار ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لعنت ماریں، دفع کریں، اس میں اس کی کوئی پاور نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ الیکشن کے پہلے، پر گورنمنٹ کیا کرے، وہ جو بھی قانون بناتی ہے وہ مردود بندیال، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، وہ اس کو قانون کو فوراً ختم کر دیتا ہے یا اس پہ اسٹے دے دیتا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، عالمی طاقتیں مل کے یہ کر رہی ہیں۔ اب عوام کو اٹھنا پڑے گا، عوام کو اپنے چیف کے دفاع میں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے تو ہم ان کرائسس سے بھی نکل سکیں گے اور ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کا بھی مقابلہ کر سکیں گے، اور ان عالمی طاقتوں کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ کس کی مدد کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اللہ کی مدد اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اپنے آرمی کا ساتھ دیں گے۔ تو دیکھیں کتنا ہیوی امریکن سپر پاور ہے، وہ جن کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، ان طالبان نے اس کو شکست دی ہے۔ اور خالی امریکہ نہیں تھا، اس کے ساتھ 19 ممالک کی اور تھے، 19 طاقتیں، وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے، اس میں یورپ پورا شامل تھا۔ ان سب کو شکست دی ہے ان طالبان نے جن کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے۔ کیا تھا؟ وہ اپنی شریعت کے پابند تھے، وہ اللہ کے نزدیک تھے، وہ اللہ سے مدد مانگنے والے تھے، اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے، ان کو سرخرو کیا ہے۔ آج وہ ملک میں حکمران بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو غدار ہوتے ہیں نا، آگے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ مسلمان طالبان بنے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہے وہ۔ کوئی مسلمان جس میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہو نا، وہ مسجد پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ ناحق مسلمانوں کو قتل نہیں کرے گا، وہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ملک کو وہ کیا گیا ہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اور اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنی سرکاری ایجنسیوں کا ساتھ دیں۔ کسی بھی، ہاں ایک اپیل ہے میری پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے، کہ خدا را اگر کسی کو بھی پتہ ہو کہ فوج کے خلاف جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، حملے میں شامل تھے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس پہ جس کسی کا رشتہ دار ہے یا جس کسی کا جاننے والا ہے یا محلے دار ہے، اس کی رپورٹ کریں۔ ان کا نام بھی نہیں بتایا جائے گا، خفیہ رکھا جائے گا بتانے والے کا نام، اور 2 لاکھ روپیہ انعام نقد دیا جائے گا اس کو۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نزدیک ترین تھانے میں جا کے اس کا نام دے دیں، یا فون کر کے ہی دے دیں، جائیں بھی نہ، فون نمبر موجود ہے، فون نمبر ایجنسی کسی بھی ایجنسی کو دیں، اور جب وہ تحقیق میں جرم ثابت ہو جائے گا اس کا نا، تو فوری طور پہ 2 لاکھ روپے انعام بھی ملے گا، سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ نام بھی راز میں رکھا جائے گا۔ یہ ملک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے فوراً ان مردودوں کا نام بتائیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو پوری طرح کیمروں کے سامنے سارے تو نہیں آئے تھے نا، کیمروں کے سامنے تو وہی لوگ آئے ہیں جن کے وہ گھوم پھر کے کیمروں کے آگے آتے رہے ہیں، جن کا دھیان نہیں تھا کیمروں کی جانب، لیکن جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، پورے کا پورا نقاب میں ڈالا ہوا تھا نقاب، وہ زیادہ تر افغانی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، میری اپیل ہے کہ سید اعظم منیر صاحب کے گلگت بلتستان کی حکومت کو فوراً ختم کیا جائے۔ احسان نیازی اور مراد سعید وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اس نے چھپائے ہوئے ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ نے، اس کو بھی اریسٹ کیا جائے، وہاں پہ حکومت ختم کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہاں پہ کنٹرول کیا جائے، وہاں پہ دہشت گردوں کو ساروں کے ساروں کو اس نے پناہ دی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے وہاں کے، اس مردود کو بھی اپنے انجام کو پہنچایا جائے۔ تو اب جناب آ جائیں کہ اصل موضوع کی طرف، کہ جو میں نے خوشخبری بتانی تھی وہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ جناب جب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان سے پہلے ان کے
जो दस्ते रास्त थे ना, उनको अरेस्ट किया गया था। वो भी डॉक्टर है, उनका नाम है जनाब डॉक्टर फारूक। डॉक्टर फारूक साहब उनका नाम है। उनको अरेस्ट किया गया था 29 नवंबर 2003 को उनको अरेस्ट किया गया था, और उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो क्या जुर्म था उनका? एटम बम बनाना। वो भी डॉक्टर कदीर खान के साथी। एक अकेला बंदा तो नहीं बना सकता था ना, उसके साथ ये भी बराबर के शरीक थे एटम बम बनाने में। तो इनको और डॉक्टर कदीर खान को सजा दी गई थी अमेरिका के कहने पे उम्र कैद की। तो 20 साल इन्होंने भी सजा काटी है। डॉक्टर कदीर खान से 1 महीना पहले इनको उठाया गया था। इन पे जो तशद्दुद किया गया, जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादतियाँ की गई, इनको रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया गया, बच्चों से नहीं मिलने दिया गया, इनको किस तरीके से कैद तन्हाई में रखा गया, कोई मेडिकल की सहूलत नहीं दी गई, किसी किस्म का वो नहीं किया गया था। तो अब जनाब सैयद आसम मुनीर साहब को सलूट पेश करता हूँ। इन्होंने उनको रिहा कर दिया है, डॉक्टर फारूक साहब को, कि वो आज़ाद शहरी है, जहाँ मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं, पूरी दुनिया में वो घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में हज करें, उम्रे करें। काश के अल्लाह ताला इस वक्त डॉक्टर कदीर खान को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। काश के वो भी ज़िंदा होते तो वो भी इस वक्त आज़ाद शहरी हो चुके होते, और वो भी जो है ना इन हज करना या उम्रे करना, उम्रा करना उनकी ख्वाहिश थी, वो कर लेते। चले, अल्लाह उनको बगैर राज उम्रे के ही जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जन्नत में ही इंशाल्लाह वो जाएंगे। वो जो अपने मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानी दे के गए हैं ना, ये इन मरदूदों को तो नहीं था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी, इनके पास इख्तियारात नहीं थे। ये देखें अब इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पता चल रहा है ना कि असल इख्तियारात किसके पास होते थे। ये पहला चीफ आया है जिसने अपना इख्तियारात उन लोगों पे इस्तेमाल किए हैं जो अमेरिका के खिलाफ थे, और जिनको अमेरिका के कहने पे सजा दी गई थी, उनको रिहा किया। इसने सलूट पेश करता हूँ। ये होता है असल अल्लाह का नेक, खरा और सच्चा बंदा। तो वो जनाब डॉक्टर फारूक साहब को 20 साल बाद रिहा कर दिया गया। और इसके बाद एक जनरल जावेद इकबाल साहब हैं। जनरल जावेद इकबाल साहब को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने मुखालफत की थी अमेरिका के पास जाने से, अमेरिका को सहूलतें देने से, अमेरिका को अपने मुदाखलत करने से बाज रखने की कोशिश की थी, जिसकी पादाश में उनको भी उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। तो उन जनरल साहब को भी, जनरल जावेद इकबाल साहब को भी आर्मी चीफ ने उनके सज़ा को ख़त्म करके उनको भी रिहा कर दिया है। मैं सलूट पेश करता हूँ जो उन्होंने 20 साल सज़ा काटी है उस पे, और जो डॉक्टर साहब ने 20 साल सज़ा काटी है उनको भी सलूट पेश करता हूँ। और दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ आर्मी चीफ को कि उसने इनको आज़ाद किया है। ये और कोई आप लोगों को नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा। ये मेरा चैनल आप लोगों को अंदर की खबरें बताता रहता है कि किस तरीके से, किस किस तरह इन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। और भी ऐसे, ये तो सीनियर है ना, जूनियर लेवल के बहुत सारे हजारों लोग थे जिनको सलूट पेश करता हूँ आसम मुनीर साहब को कि उन्होंने रिहा कर दिया, जिनको अमेरिका के कहने पे चुन चुन के कैद किया गया था और उम्र कैद की सजा। यहाँ पे तो ये कानून था कि जो मुल्क का वफादार है उसको गद्दार साबित कर दो। वो पिंकी पीरनी ने नहीं कहा था फोन पे, बेटा इनको जो जो भी मुखालफत करे इनको जोड़ दो, गद्दारी के साथ जोड़ दो। ये गद्दार बना देते थे और उनको सजा देते थे। जो मुल्क के वफादार होते थे और जो मुल्क के गद्दार थे उनको इनाम और कराम दिया जाता था, उनको बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया जाता था कि ये मुल्क के गद्दार हैं, इनको आम ओहदों पे बिठाओ। लेकिन जब उसकी पकड़ में आया ना वो सब, तो अब वो अपने अंजाम को पहुंच गए हैं और आगे भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसके साथ ही मैं व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल करे। अभी 6:15 हो गए हैं, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो
اللہ قبول کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو بھی اپنی جائز خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور دعا میں شامل ہو جائیں، اور آمین آمین بولا کریں ہاتھ کھڑے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو دن دگنا، ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ جو عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے یا اللہ، تو ان سب ملکوں کو تباہ و برباد فرما جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے پاس رکھوایا ہوا ہے، وہ اسٹیٹ بینک ہمیں واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ ان غداروں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ بکے ہوئے جج ہیں، سیاستدان ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، یا اللہ ان بکے ہوئے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کرپٹ لوگوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان بکے ہوئے ججوں کو خاص طور پہ ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، بکے ہوئے وکیلوں کو تباہ و برباد فرما۔ جو لوگ ملک کے وفادار ہیں یا اللہ ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ایماندار لوگ ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ان کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما ان کی۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور سی پیک کو بنانے میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں غیب سے مدد کر کے ان کو دور فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو ملک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، ISI کے چیف افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے CIA، ہمارے FIA کے افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح چیئرمین نیب اور نیب میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ایماندار لوگ، ملک کے وفادار لوگ، ان کی حفاظت فرما اور ان کو ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے فیملیوں کی بھی حفاظت فرما۔ اینٹی کرپشن کے جوان جو ہیں، افسران ہیں،
इंचार्ज हैं, या अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह उनको ईमानदारी से काम करने की तौफीक अता फरमा, और इन सरकारी इदारों में जो करप्ट लोग हैं उनको अपने अंजाम तक पहुँचा, उनको तबाह व बर्बाद फरमा, और या अल्लाह इस मुल्क को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा, और या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सबको शिफाए कामला अजला अता फरमा, और या अल्लाह जितने भी लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, जो कर्ज में दबे हुए हैं या अल्लाह गैब से मदद फरमा, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको कर्ज की अदायगी में गैब से उनकी मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, और या अल्लाह जो भी जिन घरों में तंगदस्ती है उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, उन घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जो मुल्क के वफ़ादार हैं उनको दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा, जो मुल्क के गद्दार हैं उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बीवी बच्चों समेत तबाह व बर्बाद फरमा, और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है, ख़ास तौर पे जिन बच्चियों ने दुआ के लिए कहा हुआ है उनकी औलाद नहीं है, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी दुआ को उनके हक़ में कबूल फरमा, उन सब बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को अच्छी नेक और फर्मा बरदार औलाद अता फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क में जितने भी बे औलाद जोड़े हैं या अल्लाह उनको औलाद अता अता अच्छी फर्मा बरदार नेक और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा, सेहतमंद औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी औलाद को उनका फर्मा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा, और या अल्लाह जो बच्चियाँ शादियों की उम्रों को पहुंची हुई हैं उनको शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनकी शादियां करवाने में, उनके वालदैन की रिश्ते करवाने में उनके वालदैन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जितने भी मुसलमान दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी है ना, या अल्लाह उन सब की मदद फरमा, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, और जो बंदा भी कश्मीर को इंडिया के हवाले करने में ट्रंप के साथ शामिल था उन सब को या अल्लाह उनके बीवी बच्चों समेत तबाह व बर्बाद फरमा, या अल्लाह उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। या अल्लाह गैब से मदद फरमा, या अल्लाह इस मुल्क की गैब से मदद फरमा, या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जितने भी लोग घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, इंतहाई बीमार हैं या ज़ख्मी हुए हुए हैं बम धमाकों में, या बॉर्डर पे ज़ख्मी हुए हुए हैं, उन सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और या अल्लाह जो हमारे आर्मी के जवान, एयरफोर्स के, नेवी के जवान दौरान ड्यूटी मुल्क का दिफा करते हुए शहादत पाते हैं उनकी शहादत को अव्वल दर्जे में कबूल फरमा, और उनको अपनी बारगाह लई में कबूल फरमा, उनकी शहादत को उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और या अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे हम सब की। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा, और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, हम सबको पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, हम सब की मुश्किलात आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलात दूर फरमा, गैब से मदद फरमा, और या अल्लाह हम सबको सिर्फ और सिर्फ अपना ही मोहताज रख, अपने अलावा किसी की मोहताजी ना दे। या अल्लाह जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, या अल्लाह जिन घरों में तंगदस्ती है उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, जो बच्चियां शादी के काबिल हैं या अल्लाह उनके रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, या अल्लाह जिन घरों पे या अल्लाह कर्ज है उन कर्ज की अदायगी में उन बच्चों की गैब से मदद फरमा, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में उनकी गैब से मदद फरमा, और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को, गुनाहों को माफ़ फरमा, और हम सब से राज़ी हो जा, हम सब को पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा,
اور ہم سب کو ڈیلی قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی بہتر پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے سے راضی ہو جا، اس پاکستان کی افواج پاکستان کی غیب سے مدد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔